बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम दोस्तों को HBS न्यूज़ के लाइव प्रोग्राम में गुड मॉर्निंग। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है अछड़ो थर। अछड़ो थर की आवाम कैसे गुजारती है। अछड़ो थर वैसे तो यानी कि मैदनियात से माला माल है, नमक की वहाँ झीलें हैं और कोयला जो है वो इतना निकलता है कि जो पूरी दुनिया को दे रहा है, लेकिन उसके बावजूद आखिरकार अछड़ो थर को क्यों ये जो है लोग जो है इसको पीछे किया गया लोगों को। पहली बात ये है कि अछड़ो थर में तालीम नहीं है, तालीम करने नहीं देते है, नहीं करने नहीं देते। जब तक हमने विज़िट किया है काफ़ी, तो वहाँ जो है स्कूल भी हैं। ये बात नहीं कि स्कूल नहीं है, स्कूल हैं, लेकिन वो स्कूल भी बंद पड़े हुए हैं। यानी कि जो तालीम है वो मुकम्मल बच्चों से ख़त्म हो चुकी है। और हम आज जो है सिमरा बलोच जो हमारे सेक्रेटरी भी है ऑफ़िस की, उसके साथ भी बात करेंगे। कुछ बातें ऐसी है कि जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जब औरत प्रेग्नेंट होती है उसी टाइम पे उसका मसला क्या होता है कि यानी कि सफ़र जो होता है वो 50 से 60 किलोमीटर के ऊपर होता है। लाज़िम ये एक औरत है, जब हमारी औरतें 5वें 6ठे महीने में उसको कोई थोड़ी सी तकलीफ़ होती है तो हम फ़ौरन उसको जो है हॉस्पिटल लेके जाते हैं। तो वो क्या थर की औरतें पाकिस्तान से मुस्तलक नहीं है, क्या पाकिस्तान से बाहर है। मेरे तो ख्याल में कि वो भी पाकिस्तानी हैं, वो भी हमारी माएँ हैं, बहनें हैं। और बड़ी बात यह है कि वो जो हमारी बहनें हैं, जो माएँ हैं, उनमें 90% जो औरतें यानी कि बच्चा पैदा करने के लिए जब हॉस्पिटलों की तरफ रुख करते हैं तो उसका सिमरा मेन मसला मैं आपको बता रहा हूँ कि उनको जो गाड़ी मिलती है वो 8 से 10 हज़ार रुपये किराया लेती है। और उनकी जो एक बकरी है, अगर वो बकरी बेचते हैं, अगर हमारी वही बकरी सांगड़ में, कराची या हैदराबाद में हो तो वो 25 हज़ार रुपये की है, लेकिन वहाँ के जो व्यापारी हैं उनसे वो जो बकरी ख़रीदते हैं वो 3000 से 3500 रुपये में ख़रीदते हैं। तो मसला ये है कि वहाँ नंबर पहला तो सिमरा बात ये है कि आपके अगर घर में खाना पानी और मेडिसन मेन मसला थर में ये है, उस पे आप क्या कहना चाहती हो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी प्यारी सी बहन, समझ लें होस्ट सिस्टर, जो भी, समरा बलोच, कराची से। तो मैं सबसे पहले इसमें ये कहना चाहूँगी कि ये हमारी अपनी गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि वहाँ पे भी इंसान हैं जो ज़िंदगी अपनी बसर कर रहे हैं। तो लिहाजा इस चीज़ को गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है, और मज़ीद आने वाले वक्तों में हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं उनसे कि वो इस चीज़ को देखें और इस चीज़ को फौरी तौर पे कवर किया जाए। क्योंकि वहाँ पे देखें ना, अब हम यहाँ पे शहर में रह रहे हैं, बिलफर्ज कोई औरत यहाँ की प्रेगनेंसी में आ जाती है तो वो अस्पताल नज़दीक है, यहाँ पे ट्रैफिक है, यहाँ पे फ़ौरन हम 1122 को कॉल करते हैं, एम्बुलेंस आ जाती है, ठीक है ना। हमें इन चीज़ों की सहूलियात मैसर है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, और सबसे बड़ी बात कि वहाँ पे पानी का कोई मतलब है ही नहीं। पानी की वहाँ पे कहते हैं, वहाँ पे मैं गई नहीं हूँ लेकिन सुना है हमने भी अपने बड़ों से, और टीवी वगैरह में भी हम अक्सर देखते हैं। हम अपनी ये आप नेट पे भी निकाल लें थर की वीडियो, तो वहाँ पे भी बनी हुई है कि वहाँ पे एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, वहाँ पे गर्मी इंतहाई की गर्मी होती है, ठीक है ना। और दूसरा कि वहाँ पे पानी नहीं होता, वहाँ पे पानी ही नहीं है, और वहाँ पे तो सालों सालों कहते हैं कि बारिशें भी नहीं होती हैं। तो इस चीज़ को देखा जाए तो बहुत ही अफसोस होता है इस चीज़ को देख के। यहाँ पे माशाल्लाह बारिशें भी होती हैं, पानी का कोई काल नहीं है वहाँ पे। फिर सर मेरे ख्याल से तो वहाँ पे ये जो राशन पानी सब्ज़ी वगैरह की दुकानें भी नहीं होती हैं। तो वो लोग अपनी किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। और मेरे साथ ही हुसैन बख्श साहब, मेरे HBS न्यूज़ के CEO साहब मौजूद हैं, तो इस बारे में यही मुझे ज़्यादा गाइड कर सकते हैं। और जो बताएंगे ये लाइफ में, आप लोग भी उसे गौर से सुने
اور اس چیز کو سمجھیں، کیونکہ میں تو فرسٹ ایکسپیرینس ہے، اب جاؤں گی وہاں پہ، لیکن سر میرے اکثر وہاں پہ جاتے رہتے ہیں، اور ماشاء اللہ سے ہم لوگ ادھر راشن بھی دیتے ہیں، وہاں پہ ہم لوگ سردیوں میں کپڑے بھی دیتے ہیں۔ تو مزید سر آپ بتائیں، تو وہاں پہ جس سر آپ کتنی بار تقریباً گئے؟ ثمرہ میری زندگی جو ہے وہ تھر میں گزری ہے تقریباً، یعنی کہ 2008 سے میں تھر پہ کام کر رہا ہوں، ماشاءاللہ۔ جس میں مٹھی، عمر کوٹ، چھور، چھاچھرو، اچھڑو تھر، یہ ایک ایریا ڈیزرٹ ایریا ہے۔ جو ڈیزرٹ ایریا ہوتا ہے وہ یعنی کہ ایک تو وہاں رہتے ہی رہتے ہیں، وہاں کوئی روڈ راستہ کوئی بھی نہیں ہے، آپ کو صرف اتنا راستہ ملے گا کہ آپ کی گاڑی وہاں جو ہے وہ وہاں 4x4 جیپ چلتی ہے، کار وار وہاں نہیں چلتی ہے، نہیں موٹر سائیکل چل سکتا ہے۔ تو وہاں میں پانی کی بات کروں گا پہلے تو وہاں کا پانی ایسا ہے کہ اس میں ٹی ڈی ایس کا جو مقدار ہے وہ 5 سے 8 ہزار ٹی ڈی ایس ہے اس میں۔ اگر وہ کسی جانور وہ اچھا میں بات یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یعنی کہ وہاں کے لوگ پی رہے ہیں اور وہاں کے جو جانور ہیں وہ بھی پانی وہی پی رہے ہیں، اسی تالاب میں بکری وہاں، گدھا بھی وہاں ہی پانی پی رہا ہے، اور وہ جو عورتیں سفر کر کے جاتی ہے 8 کلومیٹر کے فاصلے پہ، تو وہاں جا کے کیا کرتے ہیں کہ وہ پانی لے کے آتے ہیں گدھے کے اوپر، ایک ہم اس کو سندھی میں بولتے ہیں کھلی، جس میں پانی لے کے آتے ہیں۔ جو ٹیوب ہے ہمارے ٹائروں کے ٹیوب، وہ 2 ٹیوب بناتے ہیں، وہ گدھے کے اوپر رکھتے ہیں، 8-10 کلومیٹر، 12 کلومیٹر، 15 کلومیٹر دور جانا پڑتا ہے پانی کے لیے۔ تو پانی اتنا وہاں کا، میں ایک بات بتاؤں گا، ابھی سردیوں کے بیچ میں جب ہم گئے تھے یعنی کہ غریب لوگوں کے یعنی کہ بچوں کے لیے کپڑے تقسیم کرنے کے لیے، گرم کپڑے، اچھا اسی ٹائم پہ ہمارا پانی ختم ہو گیا تھا، تو ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ پانی کوئی یہ مسئلے ہیں۔ پھر ہم نے وہاں سے پانی اٹھایا، ہم پانی پی کے میرے ساتھ عالم خان جمالی صاحب تھا اور وسیم تھا، 3 بندے تھے۔ پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے جو چائے پکائی وہ ایسے یعنی کہ کسی اور انداز میں لگ رہا تھا کہ یہ پانی نہیں ہے، ہمیں پانی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ پانی ہے، لیکن جب ہم نے وہ چائے پی، وہاں کا پانی ہم نے پیا، تو شام کے ٹائم پہ یقین کرو ہمارا گلا بالکل یعنی کہ ہم بات بھی نہیں کر سکتے تھے گھر میں، ہاں انفیکشن ہو گیا۔ اچھا اس کے بعد جو ہے ڈاکٹر کے پاس ہم گئے تو ڈاکٹروں نے بولا کیا کھایا ہے آپ نے، وہی ہم نے کہانی تھر کی بتائی۔ تو تھر میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا کہ صبح کے ٹائم پہ پانی کا تو ویسے مسئلے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں ہینڈ پمپ اگر لگا بھی ہوا ہے تو ایسی جگہ پہ لگا ہوا ہے، ہم نے خود نے لگوائے تھے، ایسی جگہ پہ ہوتے ہیں۔ وہاں اگر 20 گھر ہے تو 20 گھروں میں ایک ہینڈ پمپ ہوتا ہے۔ اچھا وہاں کے گھر کا کتنے دور ہے، ایک گھر 5 کلومیٹر دور ہے، یعنی کہ 2-3 گھر ہیں، پھر 5-6 کلومیٹر 7 کلومیٹر پہ دوسرا گھر ہے، ایسے ایک گاؤں بنا ہوا ہے، لیکن دور گاؤں بنے ہیں، ان میں ایک ہینڈ پمپ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ تو میں بتاؤں کہ پانی کی وہاں جو ہے بہت ہی زیادہ مشکلات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹرانسپورٹ کا سسٹم وہاں ہے ہی نہیں، جن کے پاس ہے، جو ہمارے دوست دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ بعض ممالک سے، پوری دنیا سے دیکھ رہے ہیں، ان کو میں اچھڑو تھر، ہمارا آج کا ٹاپک ہے اچھڑو تھر۔ اچھڑو تھر میں قحط حالی کیوں آتی ہے؟ یہ قحط حالی، جیسے میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں گا کہ کراچی میں سیلاب نہیں آتا ہے، کراچی میں سیلاب دیا جاتا ہے، اتنا پانی نہیں ہوتا ہے کہ یعنی کہ پوری گاڑیاں ڈوب جائے، پورے لوگوں کے گھر ڈوب جائے، اور یہ چیزیں کی جاتی ہے۔ وہاں کے بچوں کے لیے تعلیم ہے ہی نہیں، یعنی کہ اسکول نو انٹری، ہاسپیٹل PPH سے لے کے کوئی بھی یعنی کہ میڈیکل سینٹر تھر میں ہے ہی نہیں۔ اچھا دوسری بات میں بھی یہ بھی کہوں گا سمرا کہ وہاں صبح کو اگر 4 روٹی، 4 وہاں کے لوگ ہیں گھر کے، 4 روٹی پکے گی تو 4 روٹی کے ساتھ سالن کچھ بھی نہیں ہوتا، چائے کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ چائے جب کوئی مہمان جاتا ہے
بکری سے دودھ نکال کے اس سے چائے ہمیں بنا کے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، خود چائے وہ نہیں پیتے، ان کو چائے کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو کھانا 4 لوگوں کا پکا، آدھا روٹی انہوں نے کھا لی، آدھا روٹی دوپہر کے لیے رکھ دی یا شام کے لیے رکھ دی۔ تو میں یہی سوچتا ہوں، پہلے بھی میں پروگرام عوامی ٹی وی پہ میں نے عوامی نیوز میں پروگرام کیا، میں یہی بول رہا تھا کہ کیا ہمارے پاکستان میں کروڑوں روپیہ فنڈنگ ہے، کروڑوں اربوں خربوں ڈالر، کروڑوں کو چھوڑ دے، خربوں بلین ڈالر ہمارے پاس فنڈنگ آتی ہے تھر پہ۔ کوئلہ تھر سے نکلتا ہے، نمک پوری دنیا میں جو جا رہا ہے وہ تھر سے نکلتا ہے، اس کے باوجود آخر کار تھر کو کیوں پیچھے کیا گیا ہے؟ اچھا، دوسری بات میں ایک بات اور بھی کہوں گا، پھر آپ سے میں یعنی کہ لازمی ہے، آپ ایک ماں ہے، لیڈیز کو زیادہ پتہ ہوتا ہے اس چیز کا، کہ اگر اندازہ لگاؤ کہ وہاں اگر گاڑی ایٹو ٹائم رات کے ٹائم پہ ایک یعنی کہ عورت کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ بیچاری راستے میں ہی دم توڑ دیتی ہے، وہاں یا تو اونٹ ہوتے ہیں، اس کو ابھی 8ویں 9ویں مہینے میں بچہ اس کے پیٹ میں ہو، اور اونٹ کی سواری آپ کو پتہ ہے کتنی خطرناک ہوتی ہے، تو وہ بیچاری عورت جو ہے سینکڑوں نہیں کہوں گا، لاکھوں کے تعداد میں بولوں گا کہ عورتیں بیچاری راستے میں انہوں نے دم توڑ دیا ہے، یعنی کہ ان کو کفن کا بھی پتہ نہیں ہے، کفن کیا ہے، جنازہ کیا ہے، نماز کیا ہے۔ تو ہم جو ابھی بات کر رہے ہیں کہ وہ عورتیں بیچاری لازمی ہے، جب یعنی کہ پہلے دوسرے مہینے میں یعنی کہ بچہ پیٹ میں ہوتا ہے تو تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے۔ پھر آپ کیا کہنا چاہتی ہے؟ وہاں پانی کا مسئلہ ہے، میڈیکل کا مسئلہ ہے، روڈ راستے نہیں ہے، اور اتنے دور دراز علاقے جو 60 70 80 کلومیٹر کے اوپر، اس پہ آپ ایک عورت کے اوپر کیا کہنا چاہو گی؟ سر، اس پہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ عورت ایک نازک ہے، بہت نازک ہوتی ہے عورت، بالکل، اور وہ ماشاء اللہ سے ایک پریگننسی کی حالت میں مزید نازک ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہاں پہ جس طرح کے آپ مسائل بتا رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ وہاں کا زہریلا ہے، بالکل ایسا ہے جیسے سمندر کا پانی، وہ لوگ پانی پی رہے ہیں اور وہ زندہ بھی ہیں، یہ آپ ایک اللہ کا معجزہ سمجھ لیں۔ اور ہم جیسے وہاں لوگ جائیں، XYZ کوئی بھی چلا جائے، میں ہیں، آپ ہیں، کوئی بھی چلا جائے تو ہم فوراً بیمار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پہ کوئی کسی قسم کی کوئی ڈسپینسری نہیں ہے، میڈیکل نہیں ہے، وہاں پہ دوائیاں میسر نہیں ہیں۔ وہاں پہ جب عورت کوئی ضروری نہیں پریگننسی کی حالت میں بیمار ہو، وہاں پہ کوئی بڑے بوڑھے بھی ہیں، معصوم چھوٹے بچے ہیں جو بیمار ہو جاتے ہیں۔ تو میرے خیال سے تو وہاں پہ ابھی جس طرح سے یہ کرونا وائرس کا کیس اٹھاتی ہوں میں دوبارہ، کہ کرونا وائرس ہو گیا تھا، تو ہم لوگ یہاں پہ چھوٹا زکام بھی، جس کو زکام ہوا ہے گھر میں، انہوں نے بھی جی ڈر کے مارے 1122 کو کال کی اور ایمبولینس بلا لی، جی انہیں چیک کریں، ماسک لگا لیے گھر میں، گلوز پہن لیے، اور بالکل مطلب وہ دور ہو گئے، اس روم میں نہیں جا رہے کہ نہیں جی اس روم میں تو ہمارے فلاں یہ رشتے دار بیٹھے ہیں، والد سمجھ لیں، بھائی سمجھ لیں، اور اندر یہ بیمار ہیں، حتیٰ کہ اسے کرونا نہیں ہے، لیکن ایک صرف ڈر، خوف، چھوٹے سے نام سے کرونا، یہ چھوٹا سا نام ہے کرونا کا، لیکن ایک خوف پیدا کر دیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو میں کہتی ہوں کہ کیا تھر میں کرونا نہیں آیا؟ تھر بھی ایک پاکستان کا حصہ ہے، سندھ کا ہی حصہ ہے، سندھ کا حصہ ہے، 3 ڈسٹرکٹ لگتے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے ناظرین یہ پوچھنا چاہوں گی بات، آپ لوگ یہ لائیو شو ہمارا چل رہا ہے، آپ اس میں کامنٹس ہمیں کر کے بتائیں کہ کیا یہ پاکستان کا حصہ نہیں ہے، یا یہ وہاں کے جو رہنے والے لوگ ہیں کیا وہ انسان نہیں ہیں؟ کیا ہم ہی انسان ہیں، یا ہم عورتیں ہیں تو ہم ہی نازک ہیں؟ کیا وہاں کی جو بیچاری عورتیں رہ رہی ہیں کیا وہ ان کے اندر جان نہیں ہے؟ اور سب سے بڑی بات، جان، ہمارے اندر جان ہے، اور جان میں سے جان نکالنا وہ آسان نہیں ہے، ایک جان میں سے ایک دوسری جان نکالنا، ایک بچہ پیدا کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے، اور جس کے لیے میں نے ابھی یہی سر نے آپ کو اس ٹاپک کے حوالے سے بتایا بھی کہ وہاں پہ کنوینس کا کوئی انتظام نہیں ہے،
وہاں پہ جب تک کنوینس آتی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ آپ دیکھیں کہ وہاں پہ فون کا کسی کو فون چلانا نہیں آتا. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ تھر میں جس جگہ پانی نہیں ہے تو دیکھا جائے تو امپاسبل مجھے نہیں لگتا. کائنڈلی وہاں پہ سر ٹاور وغیرہ بھی ہوں گے، ایسی بات ہے. اور جہاں میرے خیال سے وہاں پہ بجلی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، وہاں پہ بجلی نہیں ہے، ٹیلی فون نظام ہی کوئی نہیں ہے، کنوینس نہیں ہے، کسی کنوینس کا نظام نہیں ہے. وہاں پہ سبزیوں کی شاپس نہیں ہے، وہاں پہ کوئی بازار نہیں ہے، وہاں پہ سردی گرمیاں بچے ان کے کس طرح گزارا کر رہے ہیں. تو یہ تو اب میں وہاں جاؤں گی اپنے سر کے ساتھ اور ایک بار ضرور وزٹ کروں گی انشاءاللہ. اور وہاں کے لوگوں کے لیے ہم آواز بھی اٹھائیں گے اور ہم ان کی ہیلپ بھی کریں گے. اگر مجھے مہینے میں 2 چکر بھی لگانا پڑے اس کو کال کروں گی، میں انشاءاللہ ضرور جاؤں گی وہاں پہ اور وہاں کے لوگوں سے ملوں گی بھی، اور انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم بیٹھ کے کھانا بھی کھائیں گے تاکہ ہمیں بھی اس چیز کا علم ہو کہ وہ لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں. آخر وہ بھی انسان ہیں. تو ہمیں کامنٹس کریں، ہمیں بتائیں کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں. اسے ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے، ہمیں سپورٹ کریں اور اس ویڈیو کو آگے سے آگے شیئر کریں. تو اور سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ ہاں سمرہ، بہت ایک تھر کی جو بات ہے وہ یقین کرو کہ جب تھر کی بات آتی ہے کہ میں اور لالا امین پٹھان اور مہوش جب ہم وہاں تھر میں گئے تھے تو ہم نے ایک یعنی کہ ایک گھر نہیں تھا، یعنی کہ ایسے سینکڑوں گھر تھے جن میں 40 سال کی عمر کے بعد یہ جو نیچے والا حصہ ہے نا یہ سانس چھوڑ دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے اس کا یعنی کہ وہ سارا سسٹم. تو ان سے ہم نے پوچھا بھائی مسئلہ کیا ہے؟ انہوں نے بتایا بھائی ہمارے پاس مسئلہ یہی ہے کہ پانی جو ہے ایسے چھوٹے چھوٹے تالاب بنے ہوتے ہیں، وہ کھڈا نکالا ہوتا ہے، اس کھڈے میں پانی انہوں نے جمع کیا ہوتا ہے، اس کھڈے سے پانی لے کے وہ پانی پی رہے ہیں. اچھا دوسری بات میں بتاؤں، آ گئی بات ہماری کھانے پینے پہ، سبزیوں پہ یا گوشت پہ. جیسے ہم گوشت کے علاوہ یعنی کہ کھانا نہیں کھاتے ہیں، روٹی نہیں کھاتے ہیں، اور یا تو پھر چکن ہو یا تو مٹن ہو یا تو پھر بڑی کڑھائیاں جا کے ہوٹلوں پہ کھاتے ہیں. تو کھانے کی بات آ گئی تو کھانا ان کا جو ہوتا ہے وہ خالی روٹی روکھی کھاتے ہیں، اس کے ساتھ سالن نہیں ہوتا ہے. چھوٹی سی پیالی میں انہوں نے مرچی ڈال دی، وہ بھی کسی گھر میں تھوڑا سا نمک ڈال دیا اور پانی ڈال دیا، اس کے ساتھ وہ یعنی کہ ہم تو رائتہ ایک زبردست بناتے ہیں نا، وہ پانی کے ساتھ جیسے رائتہ بنا کے وہ اس کے ساتھ وہ کھانا کھاتے ہیں. اور وہاں کی میں آپ کو ایک بات اور بھی بتاؤں کہ جب بھی ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ وہاں یعنی کہ کوئی ایمرجنسی میں کیس آیا ہے تو رات کے ٹائم پہ جو وہاں گاڑی والے ہیں جن کے پاس 4 باقاعدے بڑی جو 4x4 گاڑیاں ہیں، تو دن کو اگر وہ 8,000 مانگیں گے تو وہ رات کو 16,000 مانگیں گے، یعنی کہ وہ بیچاری عورت وہاں ہی مر جاتی ہے. اچھا دوسری بات یہ بتاؤں کہ ناظرین ہمارے دیکھ رہے ہیں جو ان کو پتہ ہے کیونکہ یہ پورے ہم سندھ کا حصہ ہے، وہاں آپ کو بھی پتہ ہوگا پہلے دور میں دائی ہوتی تھی، دائی جو بچہ پیدا کرواتی تھے. وہاں وہ دور دراز سے دائی کوئی مل گئی تو ٹھیک ہے اس کو لے کے آتے ہیں، ورنہ وہ بیچاری عورت مر جاتی ہے. تو ہم یہ خدا کا واسطہ آپ لوگوں کو ڈالتے ہیں جو منسٹری میں آپ ہیں، منسٹری میں آپ بیٹھ کر اگر اللہ کو یاد کرو اور ان غریبوں کے اوپر کچھ رحم کرو تاکہ آپ کی قبر صحیح ہو. ایسے نہیں کہ مر کے آگے آپ کو جواب ضرور دینا ہے. کہ اچھڑے تھر میں کیا بتاؤں کہ کون سی چیزیں ہیں. گرمیوں میں آگ جیسے نہیں ہوتی ہے، ریت سے آگ نکلتی ہے. اچھا بڑی بات بتاؤں کہ وہ بچے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں ننگے ہوتے ہیں. اچھا پاؤں کی ایڑیاں جو ہے وہ ایسے ہوتی ہے، ایسے جیسے کٹی ہوتی ہے، کٹی بالکل جیسے کوئی کلاڑی لگی ہوتی ہے، وہ کٹ جاتی ہے، اس سے خون نکلتا ہے. وہ چلتے ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں درد، بولتے ہیں کچھ بھی نہیں ہے. اچھا ایک لڑکا بھاگتا ہے ہمارے پاس، بولا کہ اس کو پتا تھا کہ کیمپ لگی ہے، وہ تقریباً کوئی 10-12 کلومیٹر پہ اس کو بچھو نے کاٹ لیا تھا. ابھی اس نے کیا کیا تھا، پہلے تو وہ جو ہے آٹا اس کے اوپر لگا کے پتہ نہیں کیا لگا کے وہ باندھ کے وہاں تک ہمارے تک پہنچا، وہاں جو ہم نے وہاں کیمپ لگائی ہوئی تھی تو کیمپ تک پہنچا. ہم نے پوچھا، اس نے بولا مجھے بچھو نے کاٹا ہے. وہ اتنا زہریلا بچھو ہوتا ہے
کہ اس کا آدھا گھنٹے میں اگر علاج نہیں ہوا تو وہ بچہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. ایک بچھو نہیں ہوتے ہیں, وہ تھر تو ہے ہی بچھو, تو وہاں ایسی بلائیں ہوتی ہے جو. اچھا دوسری بات یہ ہے, دیکھ ہم بیڈوں پہ سوتے ہیں, چارپائیوں پہ سوتے ہیں, وہاں چارپائی نہیں ہے. ناظرین اب اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ HBS جو ہے نیوز پہ چلے جائیں, وہاں ویڈیوز پڑی ہوئی ہے, یا حسین بخش سندھی کے پیج پہ چلے جائیں, فیس بک پیج پہ, یا HBS پیج پہ چلے جائیں گے, آپ کو وہ ویڈیو یعنی کہ ملے گی. ان کا سونا ہوتا ہے زمین کے اوپر, اور دن کو ہم نے دیکھا ایک چورے بنے ہوتے ہیں وہاں ایک بڑے عمر کی یعنی کہ 3 عورتیں بیٹھی ہوئی تھی, 3-4 عورتیں, تو نیچے کچھ بھی نہیں تھا, ایسے بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے بولا اماں آپ نیچے کوئی چیز نہیں بچھائیے. بولا بیٹا ہم تو ایسے ہی سوتے ہیں رات دن. یعنی کہ ان کے لیے دنیا بنی ہی نہیں ہے, وہ اس دنیا میں ہے ہی نہیں. اگر مر جاتے ہیں تو ولا عالم کوئی ایسا کوئی مولوی کہیں سے مل گیا تو ان کی جنازے کی نماز ہوتی ہے, ورنہ وہ جنازے کی نماز بھی مشکل ہے. تو میرے خیال میں تھر میں بہت مسائل ہیں. ہم سب پاکستانی عوام جتنے بھی ہیں ہمیں سوچنا چاہیے اس بارے میں. ہم تو سوچ رہے ہیں اور ہم یہ ویڈیو بھی اسی وجہ سے بنا رہے ہیں تاکہ یہ آپ تک پہنچے, کیونکہ ہم وہاں پہ جا رہے ہیں اور ہم وہاں کے یہ حالات دیکھ کر آ چکے ہیں. تو برائے مہربانی آپ اس چیز کو فالو کیجئے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے. ہمیں کمنٹس کریں اور اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ رائے دیجئے. تو اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ہم آئیں گے. تو سمرہ بلوچ کو اجازت دیجئے حسین بخش کے ساتھ. اللہ حافظ, شکریہ. ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے تھے HBS نیوز کا CEO حسین بخش سندھی اور سمرہ بلوچ سیکرٹری ہے ہمارے آفس کی بھی, اس کے علاوہ جو ہے ہمدرد جرنلسٹ کی پریزیڈنٹ بھی ہے, اور HBS نیوز کی بیورو چیف بھی ہے, اور اس کو ماشاءاللہ اخبار میں جو ہے اخبار کی بھی انچارج ہے اس ٹائم پہ. تو ماشاءاللہ یہ آفس سمرہ بلوچ کے لیے کوئی پیغام ہو آپ کو یا کوئی چیز پوچھنی ہو تو آپ بالکل اس پہ کمنٹس کر سکتے ہیں. اور ہمارا جو لائیو پروگرام ہے وہ پڑا ہوا ہے اسی ٹائم پہ ڈائریکٹ جا رہا ہے ہمارا جو ہے یوٹیوب چینل پہ HBS نیوز میں جاؤ گے تو وہاں آپ کو HBS نیوز ملے گا, اور اس کو آپ سبسکرائب کرو اور گھنٹی کے بٹن کو دباؤ تاکہ لائیو ہمارا ڈیلی آپ تک پہنچتا رہے. تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. مزید کوئی ٹاپک ہمیں دینا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے کسی ٹاپک پہ جو مطلب آپ کے ساتھ گزرا ہے وقت یا جو بھی حالات ہیں اس حوالے سے اگر آپ کوئی ٹاپک ہمیں دینا چاہتے ہیں تو آپ اس پہ ہمیں کامنٹس کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم آنے والے دنوں میں آپ کے ٹاپک پہ بھی بات کریں گے انشاءاللہ. تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.